उफ, कब से वेट कर रही हूँ। अब तो सूरज भी सर पर आ गया है। ये ड्राइवर कहाँ रह गया? हरम हॉस्पिटल के मेन गेट पर खड़ी पसीने में शराबूर हो रही थी और बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। कब से खड़ी हूँ यहाँ इस तपती धूप में, और हवेली में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। अभी तक गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं। दादा जान भी अजीब है। मेरी छुट्टियां शुरू होते ही मेरे मुझे गांव बुला दिया। अभी तो मैंने अपनी नींदें पूरी करनी थी। वो गुस्से से पैर पटक रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि अपना सारा सामान यहीं सड़क पर फेंक कर वापस हॉस्टल के ठंडे कमरे में चली जाए। एक तो ये डॉक्टर बनने का मुश्किल सफर, ऊपर से ये गर्मी की छुट्टियां जो हमेशा गांव में दादाजान के रोप तले गुजारनी पड़ती थी। वो बुड़बुड़ाती हुई अपना भारी भरकम सूटकेस खींच कर अंदर की तरफ मुड़ने ही लगी थी। किसी फोन पर दादाजान का वॉइस मैसेज मौसूल हुआ। गाड़ी बस पहुंचने वाली है बेटा, बाहर ही खड़ी रहो। मैं क्यों खड़ी रहूं बाहर? एक तो ये ड्राइवर भी अपनी मर्जी के मालिक है। हरम ने गुस्से से फोन को बैग में ठोसा और दोबारा गेट के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसने सोचा था कि इस बार छुट्टियों में खूब मजे करेगी, पर उसे क्या मालूम था कि हवेली में उसकी शादी की तैयारियां अरूज पर हैं और उसे एक बहुत बड़ी सरप्राइज का सामना करना है। अचानक सड़क के मोड़ से एक चमचमाती काले रंग की लैंड्रोस तेजी से मुड़ी और सीधा हॉस्टल के गेट के बिल्कुल सामने आकर एक झटके से रुकी। हरम ने मुड़कर देखा तो उसका पारा मजीद हाई हो गया, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर हवेली का कोई ड्राइवर नहीं बल्कि जावेर शाह बैठा था। जावेर का मूड भी कुछ कम खराब नहीं था। वो अपने किसी बहुत ही अहम काम के सिलसिले में शहर आया था। जमीनों के कुछ पुराने कागजात का मसला था और उसे वकील के साथ घंटों मगजमारी करनी पड़ी थी। लेकिन ऐन वक्त पर दादा जान सिकंदर शाह का फोन आ गया था कि जावेर बेटा, वो वापसी पर हॉस्टल से हरम को भी लेते आना। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। दादा जान का ये हुक्म सुनकर जावेर का फोन कॉल उठा था, पर हवेली में दादा जान के फैसले के आगे बोलने की किसी की मजाल नहीं थी। इसलिए उसे अपना कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए उस आफत को लेने आना पड़ा जिसकी शक्ल दिखना भी वो गवारा नहीं करता था। हरम ने गाड़ी देखी और फिर शीशे के पीछे से नजर आते जावियार के सड़ियल और गुस्से से भरे चेहरे को देखा। उसने सोचा कि ये बंदा कम से कम गाड़ी से उतर कर मेरा हाल अहवाल तो पूछेगा, या कम से कम मेरा सामान भी डिक्की में रखेगा। पर जावियार तो जैसे सीट से चिपक कर रह गया था। उसने वहीं से बैठे बैठे गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे किया और हाथ के इशारे से हरम को गाड़ी की तरफ आने का हुक्म दिया, जैसे उससे कोई मुलाजमा हो। ये इशारा देखकर हरम के दिमाग की रगें फटने लगी। अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली, बल्कि उसने भी वहीं से गुस्से से चिल्ला कर कहा, क्या अंधे हो गए हो? जो नजर नहीं आ रहा मेरे पास इतना भारी सामान है? मैं कोई पहलवान हूँ जो ये सब कुछ उठाकर तुम्हारी गाड़ी तक लाऊं? जावेर ने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए गाड़ी का दरवाजा इतनी जोर से खोलकर बंद किया कि हॉस्टल का चौकीदार भी डर कर पीछे हट गया। क्या इशू है तुम्हारा? अब क्या तुम्हारा ये सामान उठाने के लिए मैं क्रेन मंगवाऊं? जावेर ने लंबे लंबे डग भरते उसके पास आकर दहाड़ने वाले अंदाज में कहा और झटके से उसका भारी बैग उठा लिया, जिसमें न जाने उसने क्या पत्थर भर रखे थे। हनम ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, अगर इतना ही मसला है तो आते ही ना मुझे लेने। इतना एहसान क्यों चढ़ा रहे हैं आप मुझ पर मिस्टर जावेर? सिकंदर, मैं कोई मर नहीं रही थी आपके साथ जाने के लिए। ड्राइवर को भेज देते, वो कम से कम तमीज से तो ले जाता मुझे। जावेर ने बैग को डिग्गी में पटक कर जोर से बंद किया और तंजिया हंसते हुए बोला, खुशफहमी की भी कोई हद होती है मोहतरमा। मैं कोई तुम्हारा जाती ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम्हें लेने के लिए अपना काम छोड़कर शहर आता। मैं तो अपने एक बहुत जरूरी काम से आया था। वो तो दादा जान का हुक्म था कि जिसकी वजह से मुझे ये जहमत उठानी पड़ी, वरना तुम्हें अपनी साइकिल के करियर पर भी ना बिठाऊं। तुम्हारी वजह से मेरे वकील के साथ इतनी अहम मीटिंग भी खराब हो गई है। हरम ने उसके बात सुनकर मुंह चुड़ाया, तो ना आते ना, दादा जान को कह देते कि मैं नहीं जा रहा। पर नहीं, दादा जान के सामने तो तुम्हारी वैसे ही बोलती बंद हो जाती है और सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। जावेर ने उंगली के इशारे से इसे वार्निंग दी, चुपचाप गाड़ी में बैठो, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। अब मजीद बहस नहीं करना चाहता। हरम ने कंधे उचकाए और नखरे से चलती गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई।
जावेद ने गुस्से से ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी को एक झटके से सड़क पर डाल दिया। गाड़ी में एक अजीब सी घुटन और खामोशी छा गई, जिसे तोड़ने के लिए हरम ने फौरन डिशबोर्ड पर हाथ मारा और रेडियो ऑन कर दिया। हरम पर कोई बेसुरा सा पुराना गाना चल रहा था, पर हरम ने वॉल्यूम और तेज कर दिया ताकि जावियर को तंग कर सके। जावियर ने रेडियो का बटन दबाकर उसे बंद कर दिया। मेरा सर दर्द कर रहा है हरम, ये फजूल शोर मत मचाओ मेरी गाड़ी में। हरम ने निटाई से दोबारा रेडियो ऑन किया। सफर में म्यूजिक ना हो बोरियत हो जाती है, और वैसे भी तुम कौन सा मुझसे कोई दिलचस्प बातें कर रहे हो जो मैं तुम्हारी शक्ल देखकर सफर काटूं? जावेद ने इस बार रेडियो को मुकम्मल म्यूट कर दिया और गुर्रा कर बोला, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें इंटरटेन करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। चुपचाप गूंगी बनकर ना बैठे रहो, वरना तुम्हें यहीं सड़क पर उतार दूंगा। हरम ने गुस्से से अपने बाजू सीने में बांध दिए और खिड़की से बाहर देखने लगी, पर उसकी जुबान ज्यादा देर कहाँ चुप रह सकती थी। जावियर, ये एसी काम नहीं कर रहा क्या? मुझे गर्मी लग रही है, इसकी स्पीड थोड़ी तेज करो। हरम ने हाथ से हवा झलते हुए कहा। जावियर ने उसे काट खाने वाली नजर से देखा। एसी फुल है मोहतरमा, तो अपना वो चलता हुआ दिमाग थोड़ा ठंडा रखो तो खुद ब खुद सर्दी लगने लगेगी। तुम्हारे अंदर जो हर वक्त गुस्से की भट्टी जलती है ना, ये सारी गर्मी उसी की है। हरम ने हंसकर तर्ज किया, ओहो इतनी गर्मी? वैसे एक बात बताओ जावियर, तुम सारा दिन जमीनों और किसानों के मस्तों में पड़कर तुम जैसे ही बोरिंग क्यों हो गए हो? जावेद ने स्ट्रिंग को इतनी मजबूती से पकड़ा कि उसके हाथ की रगें उबड़ गई। मेरी साथ और मेरे काम से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है हरम। अपने काम से काम रखो। हरम ने कंधे उचका दिए और एक मीठी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोली, वैसे इबरार भाई तुमसे कितने मुख्तलिफ है ना, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं, पूरे घर की जान है। और एक तुम हो, हर वक्त माथे पर 12 बजे रहते हैं। लगता ही नहीं कि तुम दोनों सगे भाई हो। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि तायबू ने तुम्हें कहीं से गोद दिया है। जावेद ने अचानक इतनी जोर से ब्रेक लगाई कि हरम का सर डिशबोर्ड से टकराते टकराते पड़ा। अरे अरे अरे, जान लोगे क्या बच्ची की? हरम ने डरकर चिल्लाते हुए कहा। जावेद ने उसकी तरफ झुककर खतरनाक लहजे में कहा, अगर तुमने एक और लफ्ज बोला ना हरम, तो मैं सच में तुम्हें तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत दो। तमीज से बैठो, वरना अगली ब्रेक पर तुम विंडो स्क्रीन तोड़कर बाहर जा गिरोगी। हरम थोड़ी सी सहम गई, फिर उसकी अना उसे खामोश रहने की इजाजत न दे रही थी। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं बोलती कुछ। वैसे तायाबू और ताइमी दोनों ही इतने शांत मिजाज के हैं, तुम पर दादाजान का सारा गुस्सा आ गया है लगता है। हरम ने फिर से बात शुरू कर दी, जिस पर जावेद ने सिर्फ दांत पीसे और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी ताकि जल्दी से ये अजाब सफर खत्म हो और वो अपने कानों को सुकून दे सके। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़की इतनी ढीठ कैसे हो सकती है कि इतनी डांट के बावजूद उसकी बक बक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रास्ता काफी तवील था और शहर की ट्रैफिक से निकलते निकलते 2 घंटे लग गए थे। दोपहर का वक्त ढल रहा था और अब वो हाईवे पर आ चुके थे। जैसे किसी गाड़ी तेजी से रोड पर दौड़ रही थी, वैसे वैसे हरम के पेट में चूहे भी दौड़ना शुरू हो गए थे। उससे सुबह हॉस्टल में कुछ खास खाया नहीं था, क्योंकि मिस का खाना उसे वैसे ही जहर लगता था। जावेद गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ ना, मुझे सख्त भूख लग रही है तो मैं जल्दी से खाना खाना चाहती हूँ। हरम ने पेट पर हाथ रखते मासूमियत से कहा। जावेद ने झिंझलाकर जवाब दिया, ये लैंड क्रूज है, कोई हवाई जहाज नहीं जो उड़ाकर सीधा हवेली ले जाऊंगा। थोड़ी देर भूख को कंट्रोल करो, पहुंच जाएंगे हम। हरम ने मुंह बसोरा, तुम तो हर बात पर लड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हो। मैं हवेली का नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि रास्ते में किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोको, मुझे लंच करना है। मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। जावेद ने उसे हैरानी और गुस्से से देखा। तुम अभी हॉस्टल से खा पी कर नहीं निकली क्या? हरम ने नखरे से जवाब दिया, नहीं, वहाँ का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी गंदी दाल बनाते हैं कि बंदा खा कर बीमार हो जाए। मैंने सोचा था कि रास्ते में कुछ खा लूंगी। जावेद ने एक और लंबा सांस लिया। एक तो ये लड़की मेरे गले पड़ गई है। जावेद ने बुड़बुड़ाते हुए गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की और हाईवे के किनारे पर
بنی ایک ہی شاندار اور مہنگے ریسٹورینٹ کے سامنے جا کر بریک لگا دی۔ بتاؤ کیا کھانا ہے؟ زاویہ نے غصے سے پرس نکالتے پوچھا۔ حرم کی آنکھیں چمک گئی تھی۔ کچھ بھی اچھا سا اور اسپائسی سا لے آؤ، پر دیکھنا چکن فریش ہونا چاہیے، اور ساتھ میں کولڈ ڈرنک لازمی لانا، وہ بھی بالکل چلڈ۔ زاویہ منہ بنا تھا، وہ گاڑی سے اترا اور ریسٹورینٹ کے اندر چلا گیا، جبکہ حرم مزے سے اسی کی ہوا میں بیٹھی گنگناتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد زاویہ 2 بڑے لنچ باکسز، کچھ فرائز اور کولڈ ڈرنکس کی کین لیے واپس آیا۔ اسنیک باکس اور ڈرنک حرم کی گود میں پھینکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اپنا باکس کھولنے لگا۔ حرم نے جلدی سے پیکنگ کھولی اور اندر سے اٹھتی ہوئی ٹکا بوٹی اور کبابوں کی خوشبو نے اس کی بھوک کو مزید چمکا دیا۔ اسے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ ویسے اتنے بڑے کزن نہیں ہوں جتنا میں نے سوچا تھا، حرم نے منہ میں کباب رکھتے ہوئے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ زاویہ نے اسٹرنگ پر انگلیاں بجاتے ہوئے اسے ترچھی نظر سے دیکھا۔ اور تم اتنی ہی بری اور ڈیٹ ہو جتنا میں نے سوچا تھا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہی نکلی ہو۔ حرم نے کہکا لگایا اور بولی، شکریہ، شکریہ یہ تعریف کے لیے، میں اکثر سنتی ہی رہتی ہوں، تم کوئی نئی بات کرو۔ کھانا کھاتے اس کا سفر کتنا کٹتا رہا، اور جیسے ہی وہ شہر کی حدود سے نکلے اور گاؤں کے کچے پکے راستوں کے قریب پہنچے تو ایک سنسان اور ویران سا علاقہ شروع ہوا۔ یہ علاقہ ہمیشہ سے ایسا تھا جہاں دور دور تک کوئی آبادی یا دکان نہیں ہوتی تھی۔ درختوں کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور دوپہر کی کڑکتی دھوپ اب شام کی سرمئی رنگت میں بدل رہی تھی۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے اور روڈ پر ان کی گاڑی کے علاوہ اور کوئی سواری دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ حرم نے کھانا ختم کر کے کولڈ ڈرنک پی اور سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی اور تھوڑی ریلیکس ہو چکی تھی۔ زاویہ پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بس جلدی سے یہ مصیبت حویلی پہنچے اور وہ اپنے کمرے میں جا کر سکون کی نیند سوئے، پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک گاڑی کے انجن سے ایک عجیب سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ زاویہ کچھ سمجھ پاتا، گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور انجن بالکل بند ہو گیا۔ زاویہ نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی روڈ کے سائڈ پر جا کر رک گئی۔ زاویہ نے غصے سے اسٹرنگ پر دونوں ہاتھ مارے۔ اوہ گاڈ، کوئی بری خبر مت سنانا زاویہ، یہ کھٹارا خراب تو نہیں ہو گئی؟ حرم نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر پریشانی سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں صرف خاموشی، گہرے درخت اور ویرانی کا راج تھا۔ زاویہ کا پارا تو ویسے ہی ہائی تھا۔ یہ تمہیں کھٹارا نظر آتی ہے؟ کروڑوں کی گاڑی جس میں تم بیٹھی ہو۔ زاویہ نے غصے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور دوبارہ گاڑی کا سلف گھمانے کی کوشش کی۔ سلف کی آواز تو آئی پر انجن سٹارٹ نہیں ہوا۔ اسے 2-3 بار مزید کوشش کی پر گاڑی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اف، یہ وقت بھی دکھنا تھا مجھے۔ اچھی خاصی موت پڑ گئی ہے آپ کی اس گاڑی کو۔ تم ساتھ ہو تو یہی ہوگا نا، جہاں جاتی ہو کوئی نہ کوئی تباہی تو ضرور آتی ہے۔ زاویر اسے کھڑی کھڑی سنا تھا، گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ حرم بھی غصے سے بڑک اٹھی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں تو پہلے کہہ رہی تھی کہ میرے لیے ڈرائیور وہی بھیجے، پر نہیں، تمہیں ہیرو بننے کا شوق تھا نا۔ حرم بھی غصے سے بڑبڑاتی ہوئی گاڑی سے نیچے اتر آئی، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس ویرانے میں ان کا واسطہ کسی خوفناک چیز سے پڑنے والا ہے۔ حرم پیر پٹکتی گاڑی کے پاس کھڑی زاویر کو گھور رہی تھی اور زاویر غصے سے بونٹ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک قریبی جاروں سے ایک انتہائی خوفناک اور بھاری غرانے کی آواز ابھری۔ آواز اتنی گرجدار اور ہیبت ناک تھی کہ حرم کی بڑبڑاہٹ وہیں رک گئی اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے خوف سے چاروں جانب دیکھا، جہاں اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا اور ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک اور غرانے کی آواز ہے اور اس بار یہ آواز پچھلی بار سے بہت قریب تھی۔ زاویہ، یہ کیا ہے؟ حرم ڈر کے ماری چیختی ہوئی زاویہ کی طرف بھاگی اور اس کے بازو سے بری طرح سے چپک گئی۔ دور ہو، چپک کیوں رہے ہو مجھ سے؟ کیا ہو گیا ہے؟ زاویہ نے جھنجھلا کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی کیونکہ اسے حرم کی یہ حرکت ایک ڈرامہ لگ رہی تھی۔ زاویہ، تم سنا، کوئی جانور ہے۔ حرم نے ڈرتے ہوئے اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے سینے کے ساتھ رکھے۔ اس کی گھبرائی ہوئی تیز سانسیں زاویہ کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔
اس بار ایک اور گرجدار آواز بالکل ان کے پیچھے سے ابھری تو زاویہ کے ابھی حواس بحال ہوئے. اسے وہ آواز بالکل واضح سنائی دی. وہ فوراً چوکنا ہوا. اسے مڑ کر دیکھا تو اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی خوفناک آنکھیں ان کی طرف دیکھ رہی تھی. حرم، فوراً گاڑی میں بیٹھو جا کے. زاویہ نے احتیاط سے ارد گرد دیکھتے دھیمی لیکن انتہائی سخت آواز میں کہا تاکہ وہ بھیڑیا فوراً حملہ نہ کرے. نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے زاویہ، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم بھی میرے ساتھ چلو. حرم اس کے ساتھ مزید جڑ گئی. اگلے پل جھاڑیوں سے خونخوار اور دیوکل بھیڑیا باہر نکل آیا جو سیدھا ان کی طرف غراتا ہوا بڑھ رہا تھا، جس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی. زاویر نے فوراً حرم کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کی طرف کھینچا. جلدی بیٹھو اندر. زاویر نے اسے گاڑی میں دھکیلا. خود بھی چھلانگ لگا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور فوراً سارے دروازے لاک کر دیے. حرم اس خوفناک بیڑیے کے اتنے قریب دیکھ کر بری طرح سے ڈر کے اس کے منہ سے بے ساختہ ایک زوردار چیخ نکلی. زاویر نے پھرتی سے حرم کو اپنے قریب کھینچا اور اپنے ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیے. بالکل چپ ہو جاؤ حرم، شور مت کرو ورنہ وہ بیڑیا شیشہ بھی توڑ دے گا. زاویر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی. دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا. زاویر کی گرم سانسیں حرم کے چہرے پر پڑ رہی تھی. حرم کی سہمی ہوئی جھیل جیسی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا اور زاویر کی شرٹ کو اپنی مضبوط مٹھیوں میں مضبوطی سے جگڑے ہوئے تھی. اس سحر انگیز اور پرخطر قربت میں زاویر کے جذبات عجیب سے کروٹ لینے لگے. حرم کی سانسوں کی مہک زاویر کے حواسوں پر چھا رہی تھی. وہ حرم جسے وہ ہمیشہ ایک چڑچڑی لڑکی سمجھتا آیا تھا، آج اس کی باہوں میں ایک نرم کلی کی طرح سمٹے ہوئی تھی. ڈرو مت، میں ہوں نا یہاں، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں. زاویر کی آواز میں ایک عجیب سے پختگی اور حفاظت کا احساس تھا جس نے حرم کو بے چین دل کو تھوڑا سا سکون دیا. اس نے اس بات میں سر ہلایا. بیڑی نے غراتے ہوئے گاڑی کے بونٹ پر چھلانگے لگائی اور شیشے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ زاویر نے فوراً گاڑی کا سیلف پوری طاقت سے گھمایا. خوش قسمتی سے اس بار انجن سٹارٹ ہو گیا. انجن کی زوردار دہاڑ سن کر بیڑیا ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹا اور زاویر نے ایک سیکنڈ ضائع کے بغیر فل سپیڈ میں ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی کو اس موت کے ویرانے سے بھگا لے گیا. گاڑی تیزی سے روڈ پر دوڑ رہی تھی. حرم کا سوکھا سانس بحال ہوا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا. سیٹ سے ٹیک لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی اور اس کا دل ابھی تک زاویر کی اس غربت کے احساس سے دھڑک رہا تھا. شکر ہے بچ گئے، اور آج تو مر ہی جاتے ہیں. تم تو میرے مروانے کا پورا ارادہ کر کے آئی تھی. حرم نے آنکھیں بند کر کے کانپتی آواز میں طنز کیا. تمہیں یہ لمبی زبان دیکھ کر تو بھیڑیا بھی تمہیں کھانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے حرم. زاویر نے اسے ایک نظر دیکھ کر سنجیدگی سے کہا. پھر اس کے ذہن میں حرم کا وہ سہما ہوا چہرہ مسلسل گھوم رہا تھا. باقی راستہ خاموشی سے کٹا اور زاویر اسے باحفاظت حویلی لے آیا. حویلی کے لان میں چہل پہل عروج پر تھی. ان کے دادا سکندر شاہ اپنے مخصوص روبدار کرسی پر برے چمان تھے. ان کے دائیں جانب زاویار کے ابو اور حرم کے تایا حمزہ شاہ بیٹھے تھے اور ساتھ ہی زاویر کی امی زرمینہ بیگم بیٹھی تھی. دوسری طرف حرم کی والدہ فروا بیگم بیٹھی تھی جو کہ زاویر کے چچی لگتی تھی. ان کے قریبی حویلی کی یتیم بیٹی حرم کی مرحوم پھپھو کی بیٹی یشما بیٹھی تھی جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک گہری اداسی چھائی رہتی تھی. اور ان سب کے بیچ ابرار بیٹھا کوئی واقعہ سنا کر سب کو ہنسا رہا تھا. حرم اور زاویر کو آتے دیکھ سب کی توجہ ان کی طرف ہو گئی. فروا بیگم جلدی سے اٹھی اور اپنی بیٹی کو مضبوطی سے گلے لگا لیا. میری بچی آ گئی، تم اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ ہم تو پریشان ہو رہے تھے. فروا بیگم نے حرم کا ماتھا چومتے ہوئے بیقراری سے پوچھا. سکندر شاہ نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا. زاویر، تم نے کافی دیر لگا دی، کیا مسئلہ تھا جو اتنی تاخیر ہوئی؟ میں نے تو تمہیں دوپہر کو نکلنے کا کہا تھا. زاویر نے دادا جان کو سلام کیا اور بولا. دادا جان، راستے میں ویرانے کے قریب گاڑی خراب ہو گئی تھی اور ایک جنگلی بیری نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی. وہ تو شکر ہے کہ عین وقت پر گاڑی سٹارٹ ہو گئی ورنہ بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. زاویر کی بات سن کر سب کے چہروں پر خوف طاری ہو گیا. زرمینہ بیگم فوراً آگے بڑھی اور زاویر کا ماتھا چوما. یا اللہ، تیرا شکر ہے میرے بچے خیریت سے آ گئے. حرم بیٹا، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ حرم نے نفی میں سر ہلایا اور بولی. نہیں تائمی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا ڈر گئی تھی.
حمزہ شاہ نے غصے سے کہا، اس علاقے میں تو سالوں سے کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا گیا۔ زاویہ، تم کل سے اپنے آدمیوں کو لے کر جاؤ اور اس جانور کو ڈھونڈ کر موت کے گھاٹ اتار دو، ورنہ وہ گاؤں والوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ زاویہ نے اس بات میں سر ہلائی، جی ابو، میں کل ہی جا کر یہ مسئلہ حل کرتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ دادا جان نے اپنا گلا صاف کیا اور سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ بس اب اس بیڑیے کا قصہ یہیں ختم کرو اور میری بات غور سے سنو سب۔ ان کی سنجیدہ اور روبدار آواز سن کر سب خاموش ہو گئے اور ان کی طرف دیکھنے لگے۔ اچھا ہوا زاویہ، تم حرم کو لے کر آ گئے۔ میں تم سب بچوں کو جمع ہونے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تم سب لوگوں کے ماں باپ سے تو مشورہ کر چکا ہوں اور تاریخ بھی طے ہو چکی ہے، بس تم لوگوں کو بتانا باقی تھا۔ دادا جان نے اپنا حتمی فیصلہ سنانے والے انداز میں کہا، کیسی تاریخ دادا جان؟ کیا حویلی میں کوئی تقریب ہونے والی ہے؟ ابرار نے کچھ ناسمجھی سے پوچھا، جبکہ زاویار بھی سوالیہ نظروں سے دادا جان کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ بھی صبح سے گھر سے باہر تھا اور اس اچانک اعلان سے بالکل بے خبر تھا۔ ہاں، تقریب ہونے والی ہے اور وہ بھی بہت بڑی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے ابرار اور حرم کا نکاح ہوگا۔ دادا جان کی اس ایک جملے نے جیسے سب بچوں پر بجلی گرا دی۔ یہ سننا تھا کہ حرم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بے یقین سی کبھی دادا جان تو کبھی اپنی ماں کو دیکھتی۔ میری شادی؟ پر دادا جان، میری تو بھی پڑھائی چل رہی ہے اور میں نے تو بھی ڈاکٹر بننا ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا؟ حارم نے کچھ اونچی آواز میں احتجاج کیا، جسے سن کر محفل میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سکندر شاہ نے اینک کے پیچھے سے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کے فیصلے ان کے بڑے ہی کرتے ہیں حرم، اور میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ ابرار سے بہتر لڑکا تمہارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا، اور تمہاری ماں کی بھی یہی مرضی ہے۔ اب اس بحث کو یہیں ختم کرو۔ حرم نے بے بسی سے فروہ بیگم کی طرف دیکھا۔ مما، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ آپ کو پتا نہیں میرے کیا خواب ہیں؟ آپ نے دادا جان کو روکا کیوں نہیں؟ فروہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور دھیمی آواز میں بولی، بیٹا، دادا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابرار ویسے بھی ہمارے گھر کا چشم و چراغ ہے۔ تم نے کون سا بیاہ کر کہیں باہر جانا ہے؟ کر لینا سارے خواب پورے۔ تم یہاں بہت خوش رہو گی بیٹا، بس اب کوئی ضد مت کرنا۔ حرم کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور سارا گھر سر پر اٹھا لے، پر وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں دادا جان کے سامنے بغاوت کا مطلب کیا ہے۔ وہ اپنی بے بسی پر آنسو پی کر رہ گئی۔ دوسری طرف یشما جو یہ سب سن رہی تھی، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ابرار کو چاہتی تھی اور دل ہی دل میں اسے اپنا مان چکی تھی، پر آج دادا جان نے اس کی محبت کا گلا گھونٹ لیا تھا۔ یشما کو اپنی یتیمی کا احساس شدت سے ہوا۔ اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے فوراً نظریں جھکا لی تاکہ کوئی اس کا درد نہ دیکھ سکے۔ ابرار جو ہر وقت ہنستا کھیلتا رہتا تھا، اس وقت اس کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی الجھن اور بے بسی تھی۔ وہ بھی یشما سے بے پناہ محبت کرتا تھا، پر دادا جان کا روپ اتنا تھا کہ ان کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنے درد کو چھپانے اور ماحول کو کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک جھوٹی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا لی۔ زاویہ وہیں رہا، خاموشی سے سارے کھیل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی تیز اور گہری نظروں نے نہ تو یشما کی آنکھوں میں چھپی نمی چھپ سکی اور نہ ہی ابرار کے چہرے کی وہ جھوٹی ہنسی جو وہ زبردستی لایا تھا۔ پر زاویہ کو اپنے اندر بھی ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی جو کل تک اسے زہر لگتی تھی، آج اس کے لیے اس کے دل میں ایک عجیب سی کھسک کیوں پیدا ہو رہی تھی، اور وہ لڑکی اب اس کے بڑے بھائی کی دلہن بننے والی تھی۔ حمزہ شاہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولے، بس اب بہت باتیں ہو گئی، فروہ بھابھی، آپ حرم کو اندر لے جائیں تاکہ وہ آرام کر سکے، کل بہت سے کام ہے اور درزی بھی آنے والا ہے۔ فروہ بیگم نے حرم کا ہاتھ پکڑا، چلو بیٹا، اندر چل کر آرام کر لو، تم بہت تھک گئی ہو، کل سے تمہیں بازار بھی جانا نا، شادی کی شاپنگ کے لیے۔ حرم نے بے دلی سے سر ہلایا اور ایک شکوہ کنا نگاہ زاویہ پر ڈالی جو ابھی تک گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ماں کے ساتھ بھوجل قدموں سے حویلی کے اندر چلے گئے۔ زاویہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا اور اس کے دل میں ایک انجانی سی الجھن اور بے چینی پیدا ہونے لگی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی زاویہ نے حویلی کے بڑے ذہن میں اپنی تمام خاص اور چندہ بندوں کا طلب کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ اور پوزیسونس تھی۔
جو اس نے خود میں پہلی بار محسوس کی تھی۔ شزا، میری بات بہت غور سے سن۔ تم نے ابھی کے ابھی اپنے بہترین آدمیوں کو لے کر جانا ہے اور اس ویران علاقے کا چپا چپا چھان مارنا ہے جہاں کل رات میری گاڑی خراب ہوئی تھی۔ مجھے ہر حال میں اس خونخوار بیریے کو لاش چاہیے۔ تم لوگ اس ڈھونڈ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دو، ورنہ وہ بھیریا نہ جانے کتنی لاشیں گرا دے گا اور ہمارے گاؤں والوں کا جینا حرام کر دے گا۔ زاور نے انتہائی سختی اور کڑکدار لہجے میں حکم دیا۔ شیرا نے فوراً سر جھکا کر فرما برداری سے جواب دیا، جی چھوٹے سائیں، آپ بالکل بے فکر ہیں، ہم آج ہی اس درندے کا کام تمام کر دیں گے۔ زاور نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا حکم دیا، خود ایک گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کا دماغ بار بار حرم کے سہمے ہوئے چہرے کی طرف جا رہا تھا جب وہ خوف سے اس کی سینے سے لگی ہوئی تھی۔ زاور کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اتنے بے چین اور فکر مند اس کے لیے کیوں ہو رہا تھا، جس کا نکاح کچھ ہی دنوں میں اس کے بڑے بھائی ابرار شاہ سے ہونے والا تھا۔ اس نے خیال جھٹک کر سارے خیالات اپنے ذہن سے نکالے اور حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے جہاں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ حویلی کا کونا کونا صاف کیا جا رہا تھا اور ملازم بھاگ بھاگ کر کاموں سے لگے ہوئے تھے۔ دادا جان سکندر شاہ کا فیصلہ سب کے لیے پتھر پر لکیر تھا، جس کے آگے کسی بھی بولنے کی جرت نہیں تھی۔ حرم نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور خاموشی سے اپنی ماں کی خوشی اور دادا جان کے روب کی وجہ سے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ اسے رات کو اپنی مما سے تھوڑی بحث ضرور کی تھی، پر فروا بیگم کے آنسوؤں اور مجبوری کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور چپ چاپ اپنی قسمت کے فیصلے کو مان لیا تھا۔ دوسری طرف حویلی کے ایک اور کونے میں یشما کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے ابرار شاہ سے بے انتہا اور سچی محبت تھی، پر اپنی یتیمی اور اس حویلی کے احسانات کی وجہ سے وہ کچھ نہ بول سکتی تھی۔ وہ سارا دن مشین کی طرح شادی کے کاموں میں لگی رہتی تاکہ کوئی اس کے چہرے پر چھپی اذیت کو نہ پڑ سکے۔ لیکن دوپہر یشما حویلی کے کچن میں مہمانوں کے لیے چائے بنا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے کہ ابرار اچانک وہاں آ گیا۔ یشما، تم رو رہی ہو؟ ابرار نے اس کی سرخ آنکھیں اور چہرے پر دکھ کے آثار دیکھ کر بے بسی سے پوچھا۔ نہیں ابرار، بس چولہے کا دھواں لگ گیا تھا آنکھوں میں، اور کوئی بات نہیں۔ یشما نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور نظریں چرائی اور چولہے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابرار نے گہرا سانس لیا اور اس کے مزید قریب آ کر دھیمی درد بھری آواز میں بولا، مجھ سے نظریں مت چراؤ یشما، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم پر کیا گزر رہی ہے۔ میرا حال بھی تم سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ میں اندر سے ختم ہو رہا ہوں اور میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ یشما نے ڈر کر دروازے کی طرف دیکھا کہ کوئی اندر ہی نہ آ جائے۔ خدا کے لیے چپ ہو جائے ابرار، اگر کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی اور نانا مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ کیوں مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں اور میرے لیے مسئلے بڑھا رہے ہیں؟ پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ یشما کی آواز میں شدید خوف اور رنج تھا۔ ابرار نے بے بسی سے شیلف پر ہاتھ مارا۔ دادا جان نے میرا رشتہ حرم سے پکا تو کر دیا ہے، پر میرا دل اس رشتے سے بالکل راضی نہیں ہے یشما۔ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں اور میں یہ زبردستی کی شادی نہیں کر سکتا۔ میرا دم گھٹتا ہے یہ سوچ کر بھی۔ ابراز پلیز چاہیے یہاں سے، میری قسمت میں یہی یتیمی اور بے بسی لکھی ہے اور میں اپنی حیثیت سے بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ کی شادی حرم سے ہوگی اور یہی نانا جان کا حتمی فیصلہ ہے جس کے آگے ہم سب کٹ پتلی ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو رسوا مت کریں اور مجھے بخش دیں۔ یشما نے روتے اسے ٹوک دیا اور جانے کی چائے کی ٹرے اٹھا کر وہاں سے تیزی سے چلے گئے۔ ابرار غصے اور بے بسی کے عالم میں وہاں کھڑا رہ گیا، پر وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ جتنا چل اور ہنستا مسکراتا انسان تھا، اندر سے اتنا ہی ضدی بھی تھا۔ اس نے اپنے دل میں ایک انتہائی خطرناک فیصلہ کر لیا جو پوری حویلی کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا حویلی والوں کو بے چینی سے انتظار تھا۔ شادی کا دن تھا اور حویلی کے کسی نئی نویلی دلہن کی طرف سے سجا دیا گیا تھا۔ ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل عروج پر تھی۔ حویلی کے باہر بڑے بڑے شامیانے لگ چکے تھے اور دیگوں کی خوشبو سے پورا گاؤں مہک چکا تھا۔ حرم اپنے کمرے میں بیوٹی پارلر والیوں کے نرگے میں تھی اور ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس
दुल्हन बनी बैठी थी। फरवा बेगम फौजी से निहाल हो रही थी और अपनी बेटी की नजर उतार रही थी। मेरी बच्ची आज कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह तेरी नसीब अच्छे करे और तुझे इब्रार के साथ हमेशा खुश रखे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आज मेरी बेटी दुल्हन बन गई है और मेरे सर से ये भारी बोझ उतरने वाला है। फरवा बेगम ने उसका माथा चूमते हुए जज्बाती अंदाज में कहा। हरम ने एक मदम सी मुस्कुराहट दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से आईने में खुद को देखती रही। उसने दिल ही दिल में अपने सारे ख्वाबों को दफन कर दिया था और खुद को हालात के दहाड़े पर छोड़ दिया था। बाहर मर्दाने में जावियार काले रंग के शानदार सूट में वेस्ट कोट पहने मेहमानों के इंतजाम दिख रहा था, पर उसकी नजरें बार बार इब्रार को ढूंढ रही थी, जो काफी देर से गायब था और अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। जावेर को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, क्योंकि अबरार की तो अभी शादी थी और उसे तो सबसे आगे होना चाहिए था। अचानक जावेर की नजर अपने अब्बू हमजा शाह और दादा जान पर पड़ी, जो एक कोने में खड़े इंतहाई परेशानी और बदहवास लग रहे थे। दादा जान के वो मजबूत और कंधे जो कभी किसी के सामने नहीं झुके थे, आज बिल्कुल गिरे हुए लग रहे थे। उनके चेहरे की रंगत बिल्कुल उड़ी हुई थी। जावेर को फौरन महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो तेजी से मेहमानों के बीच से गुजरता उनके पास गया। क्या हुआ दादा जान? आप इस कदर परेशान क्यों हैं? अबू, क्या कोई मसला हो गया? सब खैरियत तो है? दोनों इस तरह चुप कर क्यों खड़े हैं? जावेर ने उनके चेहरों पर उड़ती हवाइयां देखकर फौरन तशवीश से पूछा। हमजा शाह ने इंतहाई बेबसी से जावेर को देखा और उनकी आवाज कांप रही थी। कुछ खैरियत नहीं है जावेर, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है। इमरान ने ऐन वक्त पर निकाह से इनकार कर दिया है। हमजा शाह की बात सुनकर जावेर को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। क्या मतलब इनकार कर दिया? पर दादा जान, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बाहर इतने लोग बैठे हैं, मैं बात करता हूँ उनसे। ये कोई मजाक है क्या, जो बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? जावेर गुस्से से तिलमिलाते इब्रार के कमरे की जाने मुड़ने लगा, पर दादा जान ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। नहीं जावेर, उसे छोड़ दो, मत जाओ उसके पास। उसने अपना कमरा अंदर से लॉक कर दिया और धमकी दी है कि अगर हमने उससे निकाह के लिए मजीद मजबूर किया तो वो खुद को शूट कर देगा। दादाजान के अल्फाज सुनकर जावेर के कदम वहीं रुक गए और उसके गुस्से की इंतहा न रही। ये क्या बकवास है? अगर उन्हें नहीं करनी थी तो ये शादी तो पहले ही बोल देते ना। इतने दिन से खामोश तमाशा क्यों देख रहे थे? अब जब सब मेहमान आ चुके हैं और हमारी इज्जत दांव पर लगी है, तो ये ड्रामा रचा लिया। मैं दरवाजा तोड़ता हूँ दादाजान, आप फिक्र न करें, मैं उसे अभी सीधा करता हूँ। जावेर ने दांत पीसते हुए कहा। मैं भी बात करके देख चुका हूँ जावेर, वो किसी सूरत नहीं मान रहा। हम उसे मजबूर करेंगे तो वो सच में गोली चला देगा और खुशी का घर मातम में बदल जाएगा। हमजा शाह ने माथे पर हाथ मारते इंतहाई सदमे और दुख से कहा। बाहर सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हरम अंदर दुल्हन बनी बैठी है, उसका बाप सर पे नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि हमने अपनी ही यतीम भतीजी को घर से रुसवा कर दिया। हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? हम फरवा भाभी को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने हम पर इतना अंधा भरोसा किया? हमजा शाह की आवाज में शदीद गुस्सा, परेशानी और बेबसी थी, जिसने सिकंदर शाह को अंदर तक हिला दिया। सिकंदर शाह कुछ देर गहरी और तकलीफदा सोचों में गुम रहे। उनके चेहरे पर खानदान की इज्जत बचाने की फिक्र साफ जाहिर थी। फिर अचानक उन्होंने सर उठाया और जावेर की आंखों में आंखें डाल कर देखा। सिकंदर शाह। जावेर ने कंधे पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा और इंतहाई इल्तिजाइया नजरों से देखा। जावेर, हमारे पास अब भी एक रास्ता बचा है, अपने खानदान की इज्जत को रुसवाई से बचाने का। मेरी पगड़ी को मिट्टी में मिलने से बचा लो मेरे बच्चे। दादाजान ने बुराई हुई आवाज और लड़ती आवाज में कहा। तो जावेर का दिल धक से रह गया। जावेर ने शदीद उलझन और हैरानी से दादाजान को देखा। दादाजान, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? भाई को मैं कैसे मनाऊं जब वो आपकी भी नहीं सुन रहे? दादाजान ने एक लम्हे का तौकफ किया, फिर एक भारी पत्थर जावेर के दिल पर मारते हुए बोले। तुम हरम से निकाह कर दो जावेर। क्या हो गया दादाजान? मैं कैसे? इब्राहिम भाई की दुल्हन है वो हर किसी ये निकाह नहीं करूंगा। जावेर ने बेयकीनी और शदीद गुस्से से पीछे हटते हुए कहा।
دادا جان نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں تھام لیے. زاویہ، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ لو بیٹا. میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، پر آج اپنی عزت کی بھیک مانگ رہا ہوں. اگر مہمانوں کو سچ پتا چل گیا تو تمہارے دادا کی پگڑی مٹی میں مل جائے گی. کیا تم اپنے دادا کو یوں سریعام رسوا ہوتے دیکھ سکو گے؟ دادا جان کی آنکھوں میں آنسو اور آواز میں درد تھا، جس نے زاویر کے اندر تک اسے ہلچل مچا دی. حمزہ شاہ نے بھی بے بسی سے زاویر کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بیٹا، مان جاؤ، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. خاندان کی عزت اب صرف تمہارے ہاتھ میں ہے. زاویر نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی. وہ دادا جان سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو اس سے کسی صورت برداشت نہیں ہو رہے تھے. اس نے ایک گہری سانس لی اور دانت پیستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے دادا جان، میں کروں گا یہ نکاح. زاویر کی حامی بڑھتے ہی دادا جان اور حمزہ شاہ کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی. کچھ ہی دیر میں خبر اندرون خانے خواتین تک پہنچی تو جیسے کہرام مچ گیا. پروا بیگم تو سکتے میں آ گئی، جبکہ زرمینہ بیگم ہوش اٹھ گئے کہ اچانک کیا قیامت ٹوٹ پڑی. پر جب یہ بات حرم تک پہنچی تو اس نے صاف اور دو ٹوک انکار کر دیا. نہیں ماما، میں یہ شادی بالکل نہیں کروں گی. میں کوئی کٹ پتی اور کھلونا نہیں ہوں کہ جس کا جب دل چاہا جس کے ساتھ چاہا باندھ دیا. پہلے میری مرضی کے بغیر ابرار سے رشتہ طے کیا، اور جب انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو سڑیل اور غسیلے زاویر کے گلے باندھ رہے ہیں مجھے. میں مر جاؤں گی پر اس مغرور انسان سے نکاح نہیں کروں گی. حرم غصے سے روتے ہوئے چلا رہی تھی. پروا بیگم اسے رو رو کر سمجھا رہی تھی، پر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی. تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور دادا جان اندر داخل ہوئے. انہوں نے پروا بیگم کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود حرم کے آگے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے. حرم نے روتے اپنا چہرہ موڑ لیا. حرم بیٹا، میری طرف دیکھو. دادا جان نے انتہائی نرمی سے پکارا، اور حرم نے نفی میں سر ہلایا. میں کوئی آپ کی بات نہیں سنوں گی دادا جان، آپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. سکندر شاہ نے ایک لمبی آہ بھری. بیٹا، میں مانتا ہوں یہ سب اچانک اور تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، پر اس وقت ہماری عزت داؤ پر لگی ہے. اگر یہ نکاح نہ ہوا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے مرحوم باپ کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی. حرم، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بچی، ہمارے خاندان کی عزت بچا لو. زاویر باہر سے سخت ہے پر اندر سے بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا. دادا جان نے اپنے کانپتے ہاتھ جوڑے. حرم کا دل کٹ کر رہ گیا. اس نے روتے ہوئے دادا جان کا ہاتھ پکڑا. مت کیجیے دادا جان، میں مان گئی ہوں، کر لوں گی میں زاویر سے نکاح. حرم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. تو دادا جان نے اس کا ماتھا چوما اور باہر نکل گئے. کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب آئے اور باڑی دلوں کے ساتھ یہ نکاح پڑھایا گیا. حرم نے روتے ہوئے قبول ہے کہا تو زاویر نے بھی انتہائی سرد لہجے میں 3 بار قبول ہے کہہ کر اس رشتے پر مہر لگا دی. نکاح کے بعد حویلی کے باہر ڈول باجے اور فائرنگ شروع ہو گئی. آسمان پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا. جیسے ہی پورا گاؤں روشن ہوا، گاؤں کی عورتیں روایتی گیت گا رہی تھی اور رسمیں ادا کی جا رہی تھی. اس پوری محفل میں اگر کوئی دل سے خوش تھا تو وہ ابرار تھا، اور اندر ہی اندر وہ بے حد پرسکون تھا کہ اس کی جان چھوٹ گئی اور اب وہ یشما کے لیے راستہ صاف کر سکتا ہے. جبکہ زاویار اور حرم دونوں کے دلوں میں شدید غصہ اور نفرت ابل رہی تھی. رات کی جب رسمیں ختم ہوئی تو زرمینہ بیگم اور فروا بیگم حرم کو لے کر زاویر کے شاندار سجے ہوئے کمرے میں چھوڑ آئے. دروازہ بند ہوتے ہی حرم کا ضبط جواب دے گیا. اس نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں نوچ کر فرش پر پھینکی، جو کہ چھن سے ٹوٹ کر بکھر گئی. اس نے اپنے بالوں میں لگی پن اور بھاری ماتھا پٹی اتار کر زور سے شیشے پر دے ماری. اسے شدید غصہ تھا کہ ابرار نے اسے عین شادی والے دن ریجیکٹ کیا. اپنے خاندان کی عزت بچانے کے نام پر ایک ایسا انسان نے اسے اپنایا جس سے وہ سخت نفرت کرتی تھی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور غصے میں کمرے کی ہر چیز ادھر ادھر پھینکنے لگی. کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویہ اندر داخل ہوا. وہ جیسے ہی اندر آیا تو کمرے کا بکھرا ہولیا اور فرش پر ٹوٹا ہوا شیشہ اور چوڑیاں دیکھ کر اس کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے. اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی اور یہ آفت نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑی میرے گلے. زاویر نے دل ہی دل میں سوچا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، یہ سب کیا حال بنایا ہے روم کا؟ پڑھی لکھی جنگلی ڈاکٹر ہو تم، جسے نہ رہنے کا سلیقہ ہے
اور نہ ہی اپنے غصے پر قابو پانے کا کہ چوڑیاں توڑنے سے تمہارا وہ بھاگا ہوا دلہا واپس آ جائے گا۔ زاویر کی ایک کاٹدار بات سن کر حرم تنگ کر مڑی اور روتے ہوئے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ بکواس بند کرو اپنی، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں کوئی تمہارے لیے نہیں مر رہی تھی کہ تم مجھ پر احسان کر کے مجھ سے شادی کر رہے ہو۔ مجھے بھی تمہیں اتنی ہی زہر لگ رہے ہو زاویر شاہ۔ حرم روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ اس وقت اس کا گہرا سرخ عروسی جوڑا کندھے سے کھسکا ہوا تھا، اس کا گہرا گلا نیچے تک جاتا اس کے حسن کو مزید نمایاں کر رہا تھا، پر وہ اپنے اس بکھرے ہولیے اور اپنی رعنائیوں سے بالکل انجان تھی۔ زاویر کی نظر جیسے اس کے گہرے گلے اور سفید چمکتی رنگت پر پڑی تو وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی، پھر اس نے فوراً ضبط کرتے اپنے اندر اپنا رخ پھیر لیا اور سائڈ پر دیکھنے لگا۔ حرم جو اس وقت شدید غصے میں تھی، اسے زاویر کا رخ پھیرنا اور توہین لگا۔ کیا آپ منہ چھپا رہے ہو اپنا؟ ہمت ہے تو میری طرف دیکھ کر بات کریں مسٹر زاویر شاہ۔ حرم نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھاما اور جھٹکے سے اپنی طرف موڑا۔ زاویر نے اسے ایک انتہائی غضبناک اور جلتی ہوئی نظر سے گھورا۔ کیا دیکھو؟ ایک ہی بار دکھا دو جو دکھانا ہے، یہ چھوٹے موٹے جلووں سے میری نہیں بنتی محترمہ۔ زاویر نے اس کے قریب جھکتے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر ٹیبل سے آئینہ اٹھا کر بالکل اس کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ اپنا حلیہ دیکھو ذرا، کس قدر جنگلی لگ رہی ہے۔ زاویر کے اس بے باک اور بولڈ جملے اور آئینے میں اپنا حلیہ دیکھ کر حرم گھبرا کر ساکت ہو گئی۔ اس نے آئینے میں اپنا گہرا گلا اور بکھرے بال دیکھا تو شرم سے اس کے گال دہک اٹھے۔ خود کی حالت دیکھتے اس نے فوراً سے اپنا رخ پھیر لیا اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، اور اس کی اس حیادار حرکت اور قربت نے زاویر کے تو جذبات میں آگ لگا دی تھی۔ وہ زاویر جو کچھ دیر پہلے اس رشتے سے بھاگ رہا تھا، اب اس لڑکی کے سحر میں بری طرح سے جھگڑا جا چکا تھا۔ اب کدھر؟ میری دسترس سے دور نہیں جانے دوں گا میں تمہیں۔ زاویر نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ چھوڑے مجھے، دور ہٹے مجھ سے زاویر، میں کہہ رہی ہوں دور ہٹے۔ حرم نے گھبرا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، پر زاویر پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے حرم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بستر پر آرام سے دھکا دیا۔ حرم بیڈ پر گری اور اس نے غصے اور ڈر سے زاویر کو گھورا۔ زاویر اس کے بالکل قریب جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں ان میں سے نہیں ہوں جو پہلی رات بیوی کو چھوڑ دے یا ان کے نخرے اٹھائے۔ تم اب میری بیوی ہو حرم، اور مجھے اپنا حق لینا آتا ہے بہت اچھے سے۔ زاویر نے اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پر پھینکا اور اس پر جھک گیا۔ حرم نے اسے پیچھے دھکیلنے کی بھرپور مزاحمت کی، پر زاویر جتنا غصیلا تھا اس پر اتنا ہی پوزیسو بھی ہو رہا تھا۔ وہ جتنا مزاحمت کرتی زاویر اتنا ہی سختی سے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیتا۔ زاویر کی گرم سانسیں حرم کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کا لمس حرم کو پگھلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حرم کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی اور اس کے مضبوط حصار میں بے بس ہو گئی۔ جب زاویر نے محسوس کیا کہ حرم نے مزاحمت چھوڑ دی ہے تو ایک دم سے نرم پڑ گیا۔ اس نے انتہائی محبت اور نرمی سے اسے سمیٹا۔ اس کا ہر لمس جو پہلے سخت تھا اب بے حد رومانٹک اور مخملی ہو چکا تھا۔ اس نے حرم کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، پھر ساری رات وہ انتہائی نرمی سے اپنا حق وصول کرتا رہا۔ حرم بھی اس کی اس دیوانگی اور محبت بھرے لمس کے آگے اپنا سارا غصہ بول کر مکمل طور پر اس کے سپرد ہو چکی تھی۔ صبح کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی تو حویلی میں ایک بونچال سا آ گیا، پر کمرے کا ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ زاویر نے اپنی مندی مندی آنکھوں کو بامشکل کھولا، اسے کروٹ لی تو دیکھا حرم اس کی باہوں میں ٹوٹ کر بکھر کر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا اور اس کے بال زاویر کے سینے پر بکھرے ہوئے تھے۔ زاویر کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی، اسے اپنا آپ دنیا کی خوش قسمت ترین انسان لگ رہا تھا۔ وہ جھک کر اس کے گال پر کچھ شرارت کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک باہر سے بہت زیادہ شور اور تیز آوازیں سنائی دینے لگی۔ زاویر فوراً چونکنا ہو گیا، اس نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور بیڈ سے اترا، پھر باہر جانے سے پہلے اس نے انتہائی پوزیسونیس سے رضائی کھینچ کر اپنی بیوی کو مکمل طور پر ڈھانپ دیا تاکہ کوئی اسے اس حال میں نہ دیکھ لے۔
اس نے گہری نظر سوئی ہوئی حرم پر ڈالی، پھر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف نکل گیا، جہاں ایک نیا طوفان حویلی والوں کا منتظر تھا۔ باہر حویلی کے بڑے لاؤنج میں قیامت کا منظر تھا۔ ہماری ناک کے نیچے یہ سب چل رہا تھا اور ہمیں خبر ہی نہیں تھی۔ آج میں نے ان دونوں کو پچھلے دلان میں اکیلے ملتے پکڑا۔ ابو اور ابرار اس لڑکی کو دلاسے دے رہا تھا۔ فروا بیگم غصے سے چیخ رہی تھی اور ریشما روتے ہوئے کونے میں کھڑی تھی، جبکہ ابرار اس کے سامنے ایک محفوظ ڈال بن کر کھڑا تھا۔ زمینہ بیگم بھی صدمے میں اوپر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ سکندر شاہ اور حمزہ شاہ بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے چہروں پر شدید غصہ تھا۔ تو یہ وجہ تھی جو تم نے کل رات ہماری عزت خاک میں ملا دی اور آج صبح ہی صبح یہ تماشا لگا دیا؟ حمزہ خان غصے سے دہاڑے، اور ابراج آج پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ ابو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں یشما سے سچی محبت کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یشما کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ہی اس سے ملنے گیا تھا تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ ابرار نے نظریں اٹھا کر پورے اعتماد سے کہا، تو فروا بیگم کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ ابو، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ میری حرم کا دل توڑ کر اب اس کے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہے؟ دادا جان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر فروا بیگم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان کا چہرہ غصے اور تھکاوٹ سے نڈھال لگ رہا تھا۔ زاویہ یہ سب سن کر آگے بڑھا اور ابرار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دادا جان کی طرف دیکھا۔ دادا جان، جب یہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی خوشی مان لینی چاہیے۔ کل رات جو بھی ہوا وہ ہو گیا۔ مزید کسی الجھن یا ضد میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یشما بھی اس گھر کی بیٹی ہے اور اس کا بھی خوش رہنے کا پورا حق ہے۔ زاویر کی بات سن کر حویلی میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ سکندر شاہ نے گہری سانس لی۔ وہ جان چکے تھے کہ اب زبردستی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کل رات کی زبردستی نے ویسے ہی ان کی ساری انا توڑ دی تھی۔ ان کا غصہ بے بسی میں بدل چکا تھا۔ انہوں نے یشما کی طرف دیکھا جو کہ خوف سے کانپ رہی تھی، اور پھر برار کی آنکھوں میں اتری سچائی کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری اس میں مرضی ہے تو آج میں قاضی کو بلوا کر تم دونوں کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں، تاکہ روز روز کا یہ تماشا ہی ختم ہو اور یہ حویلی سکون کا سانس لے۔ دادا جان نے بلاخر ہار مان لی تو یشما کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے اور ابرار کے چہرے پر زندگی لوٹ آئی۔ کیا یار دادا جان، جب اوکے ہی کرنا تھا تو ہی صبح صبح شور شرابہ شروع کر دیا، میری ساری نیند کا مزہ خراب کر دیا۔ زاویہ نے منہ بناتے شرارت سے کہا، تو ماحول کی کشیدگی ایک دم سے ٹوٹ گئی۔ ابرار نے مسکراتے اس کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تو ایسے بول رہا ہے جیسے ساری رات بل جوتتا رہا۔ ابرار کی شرارتی بات پر زاویہ نے اسے گھورا اور ایک گہری مسکراہٹ دبائی۔ یہ آپ کا نکاح ہو جائے پھر پوچھوں گا میں آپ سے۔ زاویہ نے بھی دھیمی آواز میں جواب دیا اور مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر زاویہ اندر داخل ہوا تو حرم جاگ چکی تھی اور شاور لے کر آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ سرخ رنگ کی خوبصورت لباس میں قیامت ڈا رہی تھی۔ زاویہ سے دیکھ کر وہیں دروازے پر ٹھٹک گیا۔ اوہ، جناب جاگ گئے۔ حرم نے آئینے میں کھڑے ہو کر اسے دیکھتے مسکرا کر اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ زاویر کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ آئی اور وہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور اسے پیچھے سے اپنے باہوں میں بڑھ لیا۔ واہ، کیا لگ رہی ہو ان کپڑوں میں، ویسے بنا کپڑوں کے زیادہ پیاری لگتی ہو۔ زاویر نے اس کے گیلے بالوں پر اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے شرارت سے کہا تو حرم کے گال شرم سے دہک اٹھے اور اس کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ مسٹر زاویہ، یہ بد شرمی چھوڑے اور مجھے منہ دکھائی کا گفٹ دے۔ سب باہر پوچھیں گے مجھ سے کہ میرے شوہر نے مجھے کیا دیا۔ حق تو آپ نے لے لیا اپنا، تحفہ کون دے گا؟ حرم نے نخرے سے مڑ کر اس کے سینے میں اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زاویہ نے مسکرا کر اسے مزید اپنی طرف کھینچا اور اس کی کمر میں گرفت مضبوط کر لی۔ اچانک میری زندگی میں نازل ہو گئی ہو تو اتنی بڑی آفت بن کر کیا منہ دکھائی کا تحفہ جیب سے لے پھرتا ہوں میں کیا؟ رات کو جو اتنا پیار دیا وہی تمہارا سب سے بڑا منہ دکھائی کا تحفہ ہے محترمہ۔ زاویر کی اس شوخ بات پر حرم نے ہلکا سے اسے دھکا دینے کی کوشش کی پر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بہت بے شرم ہو زاویر، مجھے میرا گفٹ چاہیے۔
ورنہ میں دادا جان کو بتا دوں گی کہ تم کتنے کنجوس ہو۔ حرم نے منہ بنا کر کہا تو زاویہ نے ہنس کر اس کا ماتھا چوما۔ جب شہر چلیں گے تو تم جو کہو گی دلا دوں گا، اور یاد رکھنا جو میں دلاؤں گا اس کی قیمت رات کو وصول کروں گا۔ زاویہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتے ہوئے کہا تو حرم نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اگلے دن زاویہ کے ولیمہ کے ساتھ دادا جان نے ابرار اور یشما کا نکاح بھی پورے گاؤں کے سامنے انتہائی فخر سے کر دیا۔ یشما ایک انتہائی خوبصورت عروسی جوڑے میں سجی بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر وہ پرانی اداسی مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ ابرار کی نظریں تو جیسے اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ولیمے کے بعد زاویہ حرم کو لیے شہر اپنے شاندار اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب حرم ہاسٹل میں نہیں رہے گی، بلکہ اسے خود روزانہ میڈیکل کالج ڈراپ کرے گا۔ اپارٹمنٹ میں پہنچتے ہی حرم بہت خوش تھی کیونکہ وہ جگہ بہت خوبصورت اور ماڈرن تھی۔ شام کو زاویہ اسے شہر کی سب سے بڑی اور مہنگی جیولری شاپ میں لے آیا اور اسے اس کی پسند کا انتہائی قیمتی ہیروں کا سیٹ منہ دکھائی میں دے کر دیا۔ حرم کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ زاویہ کی اس محبت پر اندر ہی اندر پوری طرح سے فدا ہو چکی تھی، اور اس کی زبان ابھی بھی کینچی کی طرح چلتی رہی۔ دوسری طرف حویلی میں ابرار اور یشما کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ رات کے وقت ابرار اپنے کمرے میں داخل ہوا تو یشما پھولوں کی سیج پر گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ کمرے میں گلابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور مدھم روشنی نے ماحول کو انتہائی رومانٹک بنا دیا تھا۔ ابرار نے مسکرا کر اس کے قریب بیٹھتے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے چاند جیسے دمکتے چہرے کو دیکھ کر ہوش آ گیا۔ آج تم واقعی میری ہو گئی ہو یشما، مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ میرا خواب پورا ہو گیا۔ میں تمہیں زندگی میں کبھی رونے نہیں دوں گا یشما، اور تمہارے ہر دکھ کو اپنی ہنسی میں بدل دوں گا۔ ابرار نے انتہائی محبت سے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا تو یشما کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنا سر ابرار کے سینے میں رکھ دیا۔ مجھے آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے ابرار، آپ مل گئے جیسے میری ساری دنیا مجھے مل گئی، یشما نے دھیمی آواز میں کہا تو ابرار نے اسے اپنی مضبوط حصار میں سمیٹ لیا۔ ان دونوں کی برسوں کی ادھوری محبت آج مکمل ہو گئی تھی۔ ادھر شہر میں زاویہ کے اپارٹمنٹ میں رات کا پہر تھا اور باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی جس نے موسم کو بے حد رومانٹک خنک بنا دیا تھا۔ حرم بالکنی میں کھڑی بارش کی بوندوں کو دکھ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت اور باریک سا لباس پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب ڈاری تھی۔ زاویہ پیچھے سے آیا اور اس کے کمر میں اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے اپنی مضبوط اور گرم حصار میں لے لیا۔ زاویہ کی قربت پر حرم کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ زاویہ، یہ بارش کتنی پیاری لگ رہی ہے نا؟ حرم نے مسکرا کر پیچھے کی طرف اس کے سینے سے لگتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ زاویہ نے اس کی گردن کے کھلے حصے پر اپنے گرم لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ بارش سے کہیں زیادہ پیاری لگ رہی ہو حرم، میرے تو دل کر رہا ہے کہ ہر رات تم سے ایک نیا تحفہ وصول کرو۔ تم نے میرے غصے کو جیسے غائب ہی کر دیا ہے۔ زاویہ کی نرم اور دیوانہ وار لمس نے حرم کی سانسیں تیز کر دی۔ زاویہ نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ چھوڑو مجھے زاویہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں خود چل سکتی ہوں نا؟ حرم نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے ہنس کر کہا، اور زاویہ کی آنکھوں میں اس وقت صرف دیوانگی اور بے پناہ محبت تھی۔ تم میری قید میں ہو ڈاکٹر صاحبہ، اور اس قید میں تمہیں زندگی بھر رہائی نہیں ملے گی۔ رات لمبی ہے اور محبت کی ادائیگیاں بھی ابھی باقی ہے۔ زاویہ نے اسے نرمی سے بستر پر لٹایا اور اس پر جھک گیا۔ حرم نے بھی اپنی ساری ضد اور انا کو ختم کر کے اس کی محبت بھرے لمس کو محسوس کیا، اور یوں محبت کی نئی اور مدہوش کر دینے والی رات کا آغاز ہوا جہاں دونوں کی روح میں مکمل طور پر بس چکے تھے، اور ان کی لڑائیوں نے ایک خوبصورت اور لازوال رشتے کا روپ دھار لیا تھا۔